बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं इमरान खान। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं जो असली टॉपिक है आज उसकी तरफ आऊँ, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं कुछ बातें जो हैं वो सीधी सीधी आपके साथ करूँ और आपको बताऊँ कि आज हुआ क्या है। दिखाएं जी, कोटे साहब दिखाएं, विजुअल दिखाएं आप। नाज़रीन, ये अब आपको हम मनाज़र दिखाने वाले हैं। आज पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। विजुअल आप नहीं दिखा पा रहे अभी? जी विजुअल दिखाइए जी। ये विजुअल्स हैं नाज़रीन। पाकिस्तान ने आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 30,000 नौजवानों के साथ, 30,000 स्कूल के बच्चों के साथ एक झंडा बनाया है, बहुत बड़ा। सबको मुबारकबाद। इससे पहले पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, फिर बांग्लादेश ने तोड़ दिया था। अब पाकिस्तान ने दोबारा इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज हासिल कर लिया है। लेकिन आज सारा दिन होता क्या रहा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज सारा दिन, अगर आप मनाज़र नहीं दिखा पा रहे हैं तो फिर इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे। मैं मेन टॉपिक की तरफ पहले आ जाता हूँ। तो नाज़रीन, आज एक लाहौर में बड़ी अहम, मैं दोबारा इस पे बात कर लूँगा क्योंकि अभी हम आपको मनाज़र नहीं दिखा पा रहे। जैसे ही मनाज़र आएंगे तो इससे हम बात करेंगे इसके बारे में। आज लाहौर में एक उलमा मशाइख की एक कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस में हाफिज़ ताहिर रशीदी साहब मौजूद थे, मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में हैं, जबकि मुफ्ती कुवैतुल्लाह साहब मेरे साथ इस्लामाबाद में होंगे। आज कॉन्फ्रेंस में दोबारा इस बात पर जोर दिया गया है कि अमन व अमान के लिए जितनी भी कोशिशें हैं वो सब की जाएँ, उलमा इकराम अपना किरदार अदा करें और साथ ही साथ दोनों जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी और तालिबान की जानिब से भी, कुछ भी ऐसा ना किया जाए जिससे अमन को नुकसान पहुँचे। तो ये अमन को नुकसान पहुँचा कौन रहा है? और बहुत सारे सवालात हैं आज हमारे जहन में, मैंने मेहमानों से करने हैं और दीगर मेहमान जो हैं वो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। हाफिज़ साहब, पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि कराची में जो बम धमाका हुआ उसमें पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उसकी फातह ख्वानी की आज आप लोगों ने? बिल्कुल कीजिए। आज हमारे बहुत सारे उलमा भी कराची में शहीद हुए, बहुत सारे अवाम उन्नास भी हुए, तो सबके लिए बाकायदा फातिहा खानी की। वैसे ये तनकीद आई है कि वहाँ पे मेरा ख्याल आप शहीद पुलिस वाले हैं उनके लिए नहीं आप निकालें। अब जितने लोग इस मुल्क में इन दिनों में या इससे पहले दहशत गर्दी की नज़र हुए हैं, सबके लिए फातिहा खानी की गई। निकाल लें। अब अच्छा, आज आउटकम क्या है? देखिए, मैं गुजारिश करूँ, ये पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा जो हैं और मशाइख जो हैं, आप देखें, एक तरफ मौलाना नूरानी का साहबजादा बैठा था, एक तरफ मुनव्वर हसन साहब बैठे थे, मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह साहब, मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब, ये ऐसे बड़े बड़े कदावर लोग, कारी जवार बहादुर, ये लोग थे। ये सब इकट्ठे हुए एक नुक्ते पर कि खुदा के लिए अमन का अमल जो है इसको आगे बढ़ाइए। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का भी इसमें शिरकत का एक वाहिद नुक्ता है कि अमन चाहिए इस कौम को, इस मुल्क को, इस मुल्क के बच्चों को। हाँ, वो पुलिस वाला है वो भी मेरा भाई है, फौजी है वो भी मेरा भाई है, आम आदमी है वो भी मेरा भाई है, शिया है तब भी मेरा भाई है, सुन्नी है तब भी मेरा भाई है, गैर मुस्लिम है तब भी मेरा भाई है, वो पाकिस्तानी है। इन सबको अमन चाहिए। उस अमन के लिए आज हमने अपील की है कि खुदा के लिए हुकूमत भी और तालिबान भी मेहरबानी करें और ये जो सीज फायर है, जंग बंदी है, ये फौरी तौर पर कर दी जाए, क्योंकि ये पहली मरतबा है 12-13 सालों में कि कोई मुस्बत। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिरगा बुलाया था, उसको सारी कौमी क़यादत ने उस जिरगे पर एतमाद किया, लेकिन नहीं चल सका। क्यों नहीं चल सका? उन वजूहात में नहीं हम जाना चाहते। इस प्रोसेस की हर कोई हिमायत कर रहा है और इस प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए। अमन आपको भी चाहिए, अमन मुझे भी चाहिए। आपके एक्सप्रेस के बेचारे जो वर्कर थे वो शहीद किए गए। कैसा मुस्बत अमल चल रहा है कि आप ये देखें कि जब से मुज़ाकरा शुरू हुए हैं लड़ाई बढ़ गई है, धमाके हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं। हमने ये नहीं कहा कि एक तरफा कि तालिबान कार्रवाई बंद कर दें या हुकूमत कार्रवाई बंद कर दे। तालिबान ये कहते हैं कि जब से ये मुज़ाकरा शुरू हुआ है, मावराए अदालत हमारे साथियों को कत्ल कर करके बोरियों में बंद कर करके सड़कों में फेंका जा रहा है। उनका ये क्लेम है, उनका ये दावा है। इसकी तरदीद, ये तस्दीक हुकूमत ने करनी है। हुकूमत ये कहती है कि उन्होंने धमाके किए हैं और उसकी उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। हम दोनों से कहते हैं कि खुदा के लिए मुज़ाकराती लाशें कहाँ मिल रही हैं तालिबान? क्या नहीं, ये तो देखिए, पिछले दिनों खालिद खुरासानी जो हैं उनका भी बयान आया। उन्होंने बाकायदा नाम दिए कि पेशावर में, हयाताबाद में उनके साथियों को मारकर फेंका जा रहा है। अगर नहीं है तो गवर्नमेंट उसकी तरदीद करे, कहे कि नहीं ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ इसके बावजूद इमरान साहब, मेरा हयाताबाद में एक वाकया हुआ है तो कराची में पुलिस वालों को मार देंगे। वो कहते हैं कि हमारे कराची के अंदर साथियों को, देखिए ये उनका मौकफ है कि दूसरा वो कहते हैं अभी हमने जंग बंदी नहीं की। हम कहते हैं कि जनाब बात सुने,
مہربانی آپ کریں, آپ نے مثبت جواب دیا جو کمیٹی گئی تھی, اور میں نے آج دونوں کمیٹی کے اراکین سے بڑی تفصیل سے, پہلے بھی میری بات ہوئی, آج بالمشافہ ملاقات میں بھی ساری بات ہوئی, مولانا سمیع الحق صاحب سے بھی بڑی تفصیلی بات ہوئی, اور جو حکومتی کمیٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی میں رابطے میں ہوں. عمران صاحب, مجھے ایک امید ہے, ایک جسے کہتے ہیں نا ہوپ, ہم تو اس کو لے کے چلے ہیں کہ اللہ کرے امن آ جائے, اور باقی آپریشن, لڑائی جھگڑا وہ تو پہلے ہی چل رہا ہے, خون تو پہلے ہی بہہ رہا ہے. آج ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ وزیرستان کا بچہ ہو یا لاہور کا بچہ ہو, پشاور کا بچہ ہو یا کراچی کا بچہ ہو, سب کا خون سرخ ہی ہے, اور یہ پاکستانی قوم کے بچے ہیں. ٹھیک ہے, اس پاکستانی قوم کے بچوں کو اب مزید ان کا خون نہ بہایا جائے. ہم ہاتھ جوڑ کے طالبان سے بھی کہتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے حکومت سے بھی کہتے ہیں, ہم نہ حکومت کے ساتھ ہیں نہ طالبان کے ساتھ ہیں, ہم تو امن کے ساتھ ہیں. جو امن کے لیے آگے بڑھے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے, خواہ وہ کوئی بھی ہو. ویسے آپ ہمیشہ سے ہی امن کے ساتھ ہیں؟ ہاں بالکل, ہمیشہ سے. کبھی اس طرف اس طرف آپ نہیں ہوئے؟ نہیں, بالکل نہیں ہوئے. جی ٹھیک ہے. آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, اور ابھی زعیم قادری صاحب نے بھی یہاں جوائن کر لیا ہے, مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ. آسمہ صاحبہ, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بڑی زبردست آج تقریر کی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں. طالبان کو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمیں نہیں چلا سکتے, اور جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ان الفاظ سے میں یہاں گریز کر رہا ہوں. تو پیپلز پارٹی ایک طرف پارلیمنٹ میں کچھ اور ہے, وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب بولتے ہیں کچھ اور ہے. آپ اون کس کو کرتے ہیں, کس پوائنٹ آف ویو کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اون کرتی ہے پاکستان کو, پاکستان کے شہریوں کو, پاکستان میں امن کو, پاکستان میں ترقی کو, پاکستان میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے. جی بالکل, یہ تو میں جانتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی اور بلاول بھٹو صاحب کی ہسٹری کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. آج بے شک پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے وہ بالکل کلیئر ہے, لیکن آج یہاں پر بات ہو رہی ہے پیس ٹاکس کی اور امن کی. تو ہم نے ہمیشہ امن کی حمایت کی ہے, ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کا سپورٹ کیا ہے امن میں, ہم نے ہمیشہ پیس ٹاکس کی حمایت کی ہے, سپورٹ کیا ہے. لیکن ہم ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹاکس جو ہے یا یہ امن کی مشاورت جو ہے یہ شروع میں ہی فیل ہو چکی ہے. یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے. لیکن جس طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرف یہ مشاورت جا رہی ہے, نہیں, میں اگر آپ سے یہ سمپل پوچھوں, میں اگر آسمہ اگر میں آپ سے صرف یہ پوچھوں کہ اس مذاکراتی عمل میں سے پیپلز پارٹی کو اب یہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں نکلے گا, تو کلیئر کریں, آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں نکلے گا یا کوئی چانس ہے؟ دیکھیں, چانس کس کاسٹ پر ہے. آج پاکستان کس دوراہے پر کھڑا ہوا ہے, اور پاکستان میں جو اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں, اور پاکستان میں آج ہم دنیا کے واحد ملک ہیں کہ ہم اس قسم کے ٹاکس پر جا رہے ہیں کہ پاکستان ایک طرف ایک نیوکلیئر پاور ہے, پاکستان ایک بہت بڑی جمہوری ریاست ہے. تو مطلب ہمیں یہ بھی تو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ ٹاکس کس طرف جا رہے ہیں, اور ٹاکس کس بنیادوں پر ہو رہے ہیں, اور ٹاکس کے کا جو ڈھانچہ ہے, اور ٹاکس میں جو ان کے گفت و شنید ہے, اور ان کے بہت سے پہلو ہیں, اور ان کا بہت سا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے. تو کلیئر کریں نا, آپ اپنا سٹانس تو کلیئر کریں کہ اب نہیں, کوئی 1947 میں ہم نہیں کھڑے ہوئے, اور میرے خیال میں جو لوگ ٹاکس کر بھی رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ 2014 میں اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. جی ٹھیک ہے, چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین, ایک بریک مجھے لینی ہے, میرے پاس مناظر ہیں آپ کو دکھانے کے لیے, اور جب میں وہ مناظر آپ کو دکھاؤں گا تو اس کے اوپر مجھے آپ سے کچھ بڑی سیدھی باتیں کرنی. مجھے پتا ہے لوگ ناراض ہو جائیں گے, اور ناراضگی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, جو ناراض ہوتا ہے وہ ناراض ہو جائے, لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ویژلز اور اصل تصویر آپ کو دکھاؤں گا آج جو ورلڈ ریکارڈ بنا ہے اس حوالے سے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی زعیم قادری صاحب, اسی پہ کمنٹ کرتے ہیں آپ. آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ کہہ رہی ہیں اب نہیں نکلتا اس میں سے کچھ. دیکھیں عمران صاحب, میں چھوٹی سی بات ایک عرض کروں کہ ڈائلاگ کوئی ون ڈے ایونٹ نہیں ہے, یہ پروسیس ہے. سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے تمام سورشیں جتنے بھی ملکوں میں جاری و ساری رہیں, سب نے دیکھا
کہ ایونچولی بلکہ جب وہ سورش ہو بھی رہی تھی یا جنگ ہو بھی رہی تھی تو ملک اور متحارب پارٹیز جو تھیں وہ ڈائیلاگ میں تھیں. تو ایک تو اس کو ون ڈے ایونٹ نہ سمجھا جائے. دس از ناٹ این ایونٹ, دس از اے پروسیس. اور اس پروسیس کی کامیابی ہی امن کی ضمانت ہے. میں بتا دوں آپ کو, دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ میں سوات ٹائپ کسی معاہدے کا ذکر کروں یا کسی اور لڑائی کی بات کروں. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آج پروسیس کو چلنے دیں. یہ پروسیس جیسے جیسے چلتا جائے گا وہ اپنی منزل خود بخود جو ہے وہ تلاش کرتا چلا جائے گا, کیونکہ جنگ ہم کر چکے ہیں عمران صاحب. اور سوائے خون کے, جس طرح حضرت نے بھی فرمایا, دونوں طرف سے اور کچھ نہیں ملا. نہیں ایک چیز اور دیکھیں, اب یہ اس کے پیچھے نعیم قادری صاحب ادھر میری طرف متوجہ ہوں, اس کے پیچھے کہیں یہ خوف تو نہیں ہے آپ کی حکومت کا, جو جملہ میاں صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا اور عمران خان صاحب نے میڈیا کو بتا دیا کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ اگر لڑائی ہوئی تو 40% چانسز ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے یا فوج کامیاب ہوگی. اب فوج نے اتنا اچھا انالیسس نہیں کیا جتنا آپ لوگوں نے کر لیا ہے. عمران خان صاحب نے یہ بات میرے خیال میں میاں صاحب کے حوالے سے نہیں کی, آرمی چیف کے حوالے سے کی ہے. نہیں میاں صاحب کے حوالے سے. ایک تو یہ کلاسیفائیڈ انفارمیشن تھی, ایک سٹیٹ سیکرٹ جو بھی گفتگو تھی, اور وہ ان ریویل نہیں کی گئی تھی, کہا تھا خان صاحب نے. اس کے بارے میں بات کر رہا میرے خیال میں بڑی ہی اتنی کمزور سٹیٹ تو نہیں ہے. میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں, میں نہیں مانتا اس بات. پاکستان کی فوج دنیا کی 6ٹھی بہترین بڑی فوج کے ہونے کے باوجود دنیا کی بہترین فوج بھی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ یہ عمل جو ہے وہ کرنے میں ناکام رہے گی, تو میں وہ ڈمبلی ڈس ایگری. یہ ایک سٹیٹ ہے, سٹیٹ ایک نظام ہوتا ہے. انفلٹریشن یقیناً ایک فنومینا ہے, لیکن سٹیٹ جو ہے اس کی طاقت اور اس کی مائٹ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس کو کب یا جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اس کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے, مینز خان صاحب کی. میں نہیں سمجھتا ایز اے پاکستانی کہ پاکستان کی فوج یا پاکستان کی حکومت اتنی کمزور ہے, یا کبھی تھی, کبھی بھی نہیں تھی, کہ وہ اس مینس کو کاؤنٹ ڈاؤن یا کنفرنٹ نہ کر سکے. لیکن جو ڈسکشن, جی ضرور کیجئے گا, تھوڑا سا ٹائم دیجئے. جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں اس وقت وہ پیس پروسیس کی ہے. عمران, پیس پروسیس, اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر نقطہ لے لیں پہلے. آسمان باب صاحبہ کا جی بولیے آسمان. جی میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ کیا یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے, کیا عمران خان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب انہوں نے ایک پرسنٹیج لگایا اپنی افواج کا اور اپنے سابقہ آرمی چیف کے بارے میں کہا کہ 40%, تو کیا یہ ایک ڈیلیبریٹ سٹیٹمنٹ ہے یا کوئی یہ کسی طرف ان کا کوئی سگنل ہے یا کسی طرف کوئی اشارہ ہے یا کسی کو کوئی ویلکم سٹیٹمنٹ ہے؟ پھر اس کے بعد آج نیوز اخبار میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے. شہباز سیز ملٹری بلاکنگ پاک انڈیا ٹریڈ. تو اگر ایک سٹنگ گورنمنٹ ایسے بیان دے تردید تو میاں صاحب کے بیانات کی آ جاتی ہے. ملٹری انڈرمائن آج میاں صاحب کے پہلے بھی بیانات ہیں, ان کی بھی تردید آتی ہے. تھوڑا بات کرنے دے زعیم قادری صاحب, یہ آپ کے میرے اخبار میں نہیں آیا, ایک نیوز اخبار میں آیا ہے. تو کیا یہ اس وقت آپ کی ملٹری, آپ کی ایجنسیز انڈرمائن نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے ساتھ ہی چھپی ہوئی ہے. اچھا تردید وہ کہہ رہے ہیں, جی تردید آ گئی, اس سے پہلے بھی میاں صاحب کے بیانات کی تردید آ جاتی ہے. آپ لوگ تردید چھاپ دیتے ہیں تو ایک بات کر دیتے ہیں, پہلے عمران خان نے بات کر دی, انہوں نے تردید چھاپ دی, آپ لوگ بات کر دیتے ہیں. آج نہیں وہ ابھی اپنی بات پہ کھڑے ہیں, آپ کے بیانات کے ساتھ انڈرمائن ابھی تک تو کھڑے ہیں اپنی بات. اچھا چلیں, اگر پوائنٹ اسکورنگ آپ نے کرنی ہے تو جو تقابل ہے اس کو درست رکھیے. جواب آپ لے لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آسما صاحبہ 5 سال آپ کی حکومت رہی, اس 5 سال میں بھی بارود ہی برستا رہا, کوئی پھول نہیں برستے رہے. آپ کے پاس سارا کچھ تھا, آپ کر لیتے. پھر اے پی سی ہوئی, آپ نے مینڈیٹ دیا کہ جناب مذاکرات کریں. میں مانتا ہوں کہ چوئی نثار صاحب نے اس مذاکرات کو ایک ٹائم میں کھیل بنا دیا تھا, لیکن جب وزیر اعظم پاکستان خود روزانہ کی بنیاد پر اپنی کمیٹی سے پوچھ رہے ہیں
اور جو طالبان نے کمیٹی بنائی ہے، ملاقات نہیں کی ان سے ابھی تک؟ نہیں دیکھیں، ملاقات کا ایک مطالبہ ہے لیکن ملاقات نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا اپنی کمیٹی سے رابطہ زیادہ اہم ہے طالبانی کمیٹی کے ساتھ رابطے سے، اس لیے کہ طالبانی کمیٹی کے ساتھ تو حکومتی کمیٹی مل رہی ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں وہ موقع آیا ہے، یہ امتحان ہے کہ امن کی طرف آگے بڑھا جائے۔ آج جو کچھ بلاول صاحب نے کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو مشیر ہیں یا کوئی ایڈوائزر ہیں ان کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ ان کے نانا نے کیا ہے اس ملک کے اندر، وہ اس کے خلاف بھی چلے جائیں، اور جو کچھ اس کے والد 5 سال اور ان کی حکومت کرتی رہی وہ ان کے خلاف بھی چلے جائیں۔ اچھا چلیں، ایک منٹ میں اس کے اوپر جواب لے لوں گا آسمہ صاحبہ سے، لیکن پہلے میں آپ کا ترجیح، آپ صرف مفتی صاحب کو، مجھے مفتی کفایت اللہ صاحب موجود ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے۔ مفتی صاحب، یہ جو پیس ٹاک ہو رہی ہیں اس کے اوپر جو تبصرہ آتا ہے اکثر، اب تبصرہ یہ آتا ہے کہ اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے کسی بھی ایک گروپ کی۔ ابھی 40% 60% کی کبھی بات ہوتی ہے، کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت اپنی کمزوری شو کر رہی ہے، ریٹ آف دا گورنمنٹ کہاں گئی۔ اب طالبان کی طرف سے بھی اسی طرح کے بیانات آتے ہیں کہ جنگ ہوگی، امن ہوگا، کچھ بھی ہوگا، ہمیں دونوں صورتیں قبول ہیں۔ تو اس طرح کے بیانات میں اس پیس ٹاک کو یہ چلتے رہنا آپ کو لگتا ہے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ عوام تک پہنچ جاتا ہے، اور ساتھ امید رکھوں گا کہ آپ ٹائم دینے میں میرٹ کا خیال رکھیں گے۔ جی بولیے پلیز۔ میں عقلی طور پر اس بات کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مریض ہے اور وہ ڈاکٹر سے دوا لیتا ہے تو ڈاکٹر اس کو نسخہ تجویز کرتا ہے، اور جب وہ سمجھتا ہے 5-6 دنوں کے اندر کہ اس نسخے نے کوئی فائدہ نہیں دیا تو وہ نسخہ تبدیل کر لیتا ہے، اور نسخے کی تبدیل کرنے پر کسی عقل مند آدمی نے آج تک کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جی، میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے اور ہمیں نقصان ہوا $70 ارب کا، اور 50,000 بے گناہ لوگ مارے گئے۔ اب اس کے بعد ایک اور نسخہ ہے مذاکرات کا، اس راستے سے تو پیس نہیں آئی، وہاں سے امن تو نہیں آیا۔ اب ہم دوبارہ اس نسخے پر کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ اب اگر ہم ایک اور نسخہ دیتے ہیں وہ مذاکرات والا، اور اس سے اگر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ سب لوگوں کا بھلا نہیں ہوگا۔ لیکن تو مذاکرات کا نسخہ تو سوات آپریشن سے پہلے بھی استعمال ہوا تھا۔ جماعت تو ہے۔ میں عرض کروں، میرے عرض کرنے میں مجھے ذرا موقع ملے تو ذرا۔ جی صاحب، میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے، ضمنی سوال ہے میرا کہ سوات آپریشن سے پہلے بھی یہی نسخہ استعمال ہوا تھا۔ عمران ذرا میری بات ذرا فل سٹاپ تک نہیں چھوڑ دیں، کامے تک چھوڑ دیں۔ اچھا چلیے، بولیے عمران۔ پیپلز پارٹی اس کا اپنا ایک موقف ہے اور واضح ہے۔ ہماری پوری قوم جو ہے وہ 2 مکتب فکر میں تقسیم ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مذاکرات ہونے چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے۔ اب جب عمل شروع ہو گئے مذاکراتی عمل، تو وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ان کو تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا، اور تھوڑی دیر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے مذاکرات کے اندر کیا کیا ہے۔ عمران، میں ایک بات بہت درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب ہم ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے تو تمام قوم نے ذمہ داری اٹھانی ہوگی، اور وہ مذاکراتی کمیٹیاں بھی رسپانسیبل ہیں، پاک فوج، حکومت اور طالبان وہ بھی رسپانسیبل ہیں، قوم بھی رسپانسیبل ہے۔ میں یہاں بیٹھوں پینلسٹ ہوں، میں بھی رسپانسیبل ہوں، آپ بھی رسپانسیبل ہیں، آپ اینکر ہیں، کہ یہاں مخصوص سوچ کے بنیاد پر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں ملک کی سوچ رکھنی چاہیے۔ بالکل۔ اور آپ کے یہ رسپانسیبلٹی ہے کہ آپ جو سوال کریں وہ بہت زیادہ وقی ہوں، بہت زیادہ باوقار ہوں، اور مسئلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہوں، اور ہمارا جو تبصرہ ہو وہ ایسا ہو کہ مذاکراتی عمل کہیں سے مجروح نہ ہو۔ میری یہ درخواست ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، آپ اپنا میرے خیال پوائنٹ آف ویو مکمل کر چکے ہیں۔ ایک بریک کا وقت ہے، ناظرین ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو وہ مناظر میں نے آپ کو دکھانے ہیں۔ اس بریک میں آپ سے بات نہیں کر پایا، لیکن پروگرام کے اگلے حصے میں ضرور آپ کو مناظر دکھاؤں گا اور اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور جو جملے تھے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، ان میں جو خاص جملے ہیں اور جو بڑی انہوں نے سخت باتیں کی ہیں، انہوں نے طالبان کے حوالے سے، تحریک طالبان پاکستان کے خلاف وہ آج بڑا برستے رہے ہیں اپنے جو ان کا وہاں پہ فیسٹیول ہے، سندھ فیسٹیول، اس میں کہ وحشی درندہ تک کہا انہوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ کالا قانون کہا کہ آپ اپنا کالا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ تم دنیا میں تنہا ہوتے جا رہے ہو اور کوئی کندھا دینے والا بھی نہیں ملے گا جب ماریں گے تو، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جہاد کا اعلان ہے طالبان کے خلاف۔ تو اس طرح کی باتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک طرف کر رہے ہیں، دوسری طرف آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ
آپ اور آپ کے دیگر ساتھی جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ امن کے لیے کچھ بھی ہو جائے، کام ہونا چاہیے، مذاکرات کی بھی حمایت کرتے ہیں، حکومت کی بھی حمایت کرتے ہیں، تو پھر کیسے ہوگی یہ حمایت آپ کی؟ جب ایک طرف آپ کے لیڈر کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پوری حمایت تو آپ نے نہ دی۔ دیکھیں، ہمارے لیڈر کچھ اور نہیں کہہ رہے، ہمارے لیڈر جو ہے وہ پاکستان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ بے نقاب کر رہے ہیں، اور یہ چہرہ میرے خیال میں سب کو معلوم ہے۔ کوئی ہمارے لیڈر پاکستان کا اصلی چہرہ میرا خیال ہے محترمہ لفظوں پہ غور کر لیں۔ ایک منٹ مجھے بات کرنے کا موقع دیں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کی یہ کمیٹی بن رہی تھی تو کیا اس میں اور سیاسی پارٹیوں سے کوئی سپورٹ لیا گیا جو حکومتی کمیٹی تھی؟ کیا اس کو اور سیاسی پارٹیوں کا کوئی اونرشپ اس میں ہے؟ کیا ان سے مشاورت کی گئی کہ گورنمنٹ اس کمیٹی کو آگے سپانسر کرے گی اور آگے لے کر جائے گی اور ان کے تھرو مشاورات ہوں گے؟ نہیں، تو دس از جسٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی کمیٹی ہے، یعنی یہ اونرشپ صرف نون کو حاصل ہے اور معنی کے اور جو سیاسی پارٹیاں پاکستان میں ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کو بٹھاتے ہیں، اپوزیشن لیڈر کو سب کو بٹھاتے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس پوائنٹ پہ بات کرنی اور سیاسی پارٹیوں کا اس میں کوئی انپٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات کریں۔ اس وقت جب انہوں نے مینڈیٹ دیا تھا ایک منٹ، ڈسکشنز کا، ٹاکس کا، تو کیا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو کمیٹی بنائیں گے بات کریں گے ہم بھی ساتھ جائیں گے؟ ایسی دیکھیں، اس طرح نہ کریں، اسی نقطے پہ بات کریں، ایک نقطے پہ بات کریں۔ شکایت یہ آئی ہے، ایک منٹ، شکایت یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ خود فیصلہ کیا اور بنا دی، اس میں مشاورت نہیں کی انہوں نے باقی پولیٹیکل پارٹی کہ اس وقت۔ ایک منٹ حضرت، عرض یہ ہے کہ جو مینڈیٹ ملا تھا وہ حکومت کو ملا تھا کہ آپ نے ان ٹاکس کو کرنا ہے، یہ تو اس کو پہلے دن سے اون نہیں کر رہے، باہر نکل کر اندر انہوں نے کچھ کہا، باہر نکل کے یہ پھر اس پہ اسی طرح ہی سافٹ سٹیٹمنٹس دے کے گھر چلے گئے۔ آج بھی خورشید شاہ صاحب کو پڑھ لیں آپ، آج بھی ایٹیٹیوڈ وہی ہے کہ پولیٹیکل گمکس، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ۔ بی بی میں آپ کی بات پہ نہیں بولا، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگر حصہ ہوتا ہے اس ٹاک میں، اگر ہم شامل ہوتے تو آج حکومت آپ کی بات سمجھ آئے گی نا، میری سمجھ آئے اور گی۔ سیاسی پارٹیاں سمجھ سکتی ہیں، اور سیاسی پارٹیاں سمجھ سکتی ہیں کہ کیا پاکستان کا سوشل فیبرک اس وقت ختم ہو رہا ہے۔ کیا پاکستان میں صرف لا اینڈ آرڈر ایشو ہے؟ کیا پاکستان میں اکانومی کولیپس نہیں کر گئی؟ کیا پاکستان کے ریزرو نہیں، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا تو پھر باقی چیزیں ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا سوال ہے عمران صاحب، پولیو کو کنٹرول محترمہ سے بھی، اچھا ایک منٹ، وہ تو خاموش نہیں لا ہوں اینڈ گی، لگتا آرڈر یہ کی ہے۔ آڑ میں آپ پاکستانیوں سے بات ٹائم مکمل ہو گین جائے کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، جی بات یہ ہے، جب وزیر اعظم نے اس کمیٹی کا اعلان کہاں کیا تھا جا کے؟ قومی اسمبلی میں کیا تھا، وہاں یہ موجود تھے، وہاں انہوں نے شور مچایا نہیں، سن لیں، وہاں خورشید شاہ صاحب نے وزیر اعظم کو مکمل حمایت کا یقین دلایا، ٹھیک، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے، بھائی 13 سال سے یہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ خدا کا واسطہ ہے کوئی چند دن دے دو، نہیں ہوں گے مذاکرات کامیاب۔ میں آپ کو پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ یہ چلائیں گے کہ اگلے 2 سے 2.5 دن میں انشاءاللہ ہم یہ خوشخبری سنیں گے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ اچھا، لیکن ایک چیز پھر مجھے یہاں پہ کاؤنٹر کوسچن میں بلکہ یہ سوال میں رکھ دیتا ہوں مفتی صاحب کے آگے۔ مفتی صاحب، یہ تو سٹیٹمنٹ جو ہے مولانا سمیع الحق صاحب کا 2 دن پرانا ہے، انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 2-3 دن میں جنگ بندی ہو جائے گی، آج طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 دن میں جنگ بندی ہو جائے گی۔ یہ ایسا ممکن ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، ہم یہ خوشخبری سنیں آئندہ 2-4 دنوں میں؟ عمران، دراصل میرا یہ خیال ہے، اس میں عذر کروں گا اگر کسی ساتھی کو یہ بات بری لگتی ہے کہ آگ جل رہی ہے خیبر پختونخوا میں، پختون ایریا میں، اور اگر جب کمیٹی بنی جاتی تو اس وقت یہ خیال رکھتا کہ اس ثقافت سے وہ لوگ جو مانوس ہیں ان کا نام لیتے۔ اب عرفان بھائی ہیں، آپ کا نام لیا تھا، آپ کا طالبان نے نام لیا تھا، کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں یہ عمران یہ رواج ہے کہ جیسے ہی جرگہ بیٹھ جاتا ہے تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے سیز فائر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کمیٹیوں نے، دونوں کمیٹیوں نے اپنے جو جس کے وہ وکیل ہیں ان کا اعتماد انہیں حاصل نہیں ہے، اور وہ چیز جو ہمیں آج سے 15 دن پہلے سننی چاہیے تھی سیز فائر، اس سلسلے میں ہم اب خوشخبریوں کے انتظار میں ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر بالفرض و تقدیر کوئی کمیٹی بیٹھی ہے تو اس کا مثال جرگہ ہے، اور جرگہ جب بیٹھتا ہے، میں نے اپنے ایک شو میں کہا تھا کہ اگر یہ تلاوت کریں گے بیٹھ کر ایک فارمل میٹنگ میں،
اس تلاوت کے فوراً بعد جو ہونی چاہیے بغیر پوچھے اپنے اپنے فریقوں سے وہ کہے بھئی کل سے سیز فائر ہے اور جنگ بندی ہو جائے گی. ہونا تو یہ چاہیے. اب وہ جنگ بندی میں تاخیر ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کمیٹی کی غلطیاں ہیں. اور اب ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس عمل کے میں ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی, اس سے بہت سوالات اٹھ گئے اور حکومت پر پریشر آ گیا ان لبرل لوگوں کی طرف سے کہ اب مذاکرات ختم کرو, یہ ڈرامہ ہے اور یہ وہ. اگر یہ پہلے دن سیز فائر کر دیتے تو یہ بات نہ ہوتی. اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ عمل جاری رہنا چاہیے. اس کو یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا آپریشن 5 دن بعد میں شروع ہو جائے اور آپ کا آپریشن 15 دن بعد شروع تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ عمران میں ایک بہت زیادہ افسوس کی بات کرتا ہوں, آپ نے اپنے کمنٹس میں کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے طالبان کے اس قانون کو کالا قانون. جی میں نے نہیں کہا. جی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے, یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا. اور شریعہ کالا قانون نہیں سفید قانون ہے. شریعہ کے علاوہ جو قوانین ہیں وہ کالے ہوتے ہیں. اور عمران یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, ہم پہلے مسلمان ہوتے ہیں بعد میں کچھ اور چیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے طالبان کے طریقے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ان کے خودکش حملوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن شریعت سے تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا. یہ عوامی جمہوریہ پاکستان نہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اور آئین کے رہتے ہوئے ہم اس کے اندر شریعہ کی وہ جو جاری کریں گے. اگر انہوں نے کوئی ایسا لفظ بولا ہے جس کا کوئی ترجمہ اور نہیں ہو سکتا تو انہیں اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب کا باعث بنے گا. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ معاملہ سنگین نوعیت کا ہے, کیونکہ شریعت پہ آپ نے, میں تو صرف اتنا بتا رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم پر کالا قانون نافذ نہ کرو, یہ انہوں نے ورڈ بولے تھے. اب شریعت کا لفظ تو انہوں نے نہیں بولا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا کلیئر کر دیں آسمار باب عالمگیر صاحبہ کہ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کی تھی. میرے خیال میں ان کا اشارہ اس طرف نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ شریعت کو ٹچ کر رہے تھے یا اسلام کو ٹچ کر رہے تھے. میرے خیال میں ان کی بات کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. وہ کبھی بھی خدا نخواستہ کہیں اسلام اور شریعت کی طرف ان کا اشارہ نہیں تھا. وہ ایک جنرل انہوں نے بات کی جس کو ایک ٹوٹیلٹی میں لینا چاہیے. تو اس کو کسی خاص اینگل کی طرف نہیں لینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے ایک جنرل بات کی, ایک جنرلائزڈ بات کی. اور یہ تو ان کو ان کے نانا نے اس ملک کا کانسٹیٹیوشن بنایا ہے, تو بالکل یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور انشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رہے گا. لیکن کمنگ بیک ٹو دا گورنمنٹ, دیکھیں جب حکومت اس ڈائیلاگ کے لیے تیار ہو رہی تھی, ان مذاکرات کے لیے تیار ہو رہی تھی, تو یہاں پر یہ ضرور ہم کہیں گے کہ حکومت کا ہوم ورک بالکل زیرو ہے. ان نے اپنے مشاورتی ایجنسیوں کے ساتھ, اپنے مشاورتی ملٹری کے ساتھ ان کی کوئی ہم آہنگی نظر نہیں آتی, کوئی کولیبریشن نہیں نظر آتی, کوئی سیاسی رزلٹ نہیں مل رہا نا. جواب لے لیں اس کا جواب. اگر کسی کو میری انگریزی سمجھ نہیں آ رہی, ایونٹ اور پروسیس میں فرق ہوتا ہے. ایونٹ ون ڈے ہوتا ہے, پروسیس بہرحال چلانا ہے. جی وہ چلے گا. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آج کے علماء. زعیم بھائی مجھے آپ موقع دے دیں. زعیم آپ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں. سر وہ ایسا ہے کہ جس طرح انہوں نے ترجمہ کیا ہے, وہ ترجمہ اگر اسی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ٹھیک ہو. لیکن بالفضل و تقدیر بلاول کی عمر ابھی اتنی پختہ نہیں ہے اور انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو ہمارے جذبات کے خلاف ہے, تو اس کو تو کلیئر ہونا چاہیے. یہ تو بری بات نہیں ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ طالبان کے بندوق اٹھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ تو طالبان کو ایڈریس کر رہے ہیں اور طالبان شریعہ کی بات کر رہے ہیں. جب آپ کالا قانون کہو گے تو یہ تیر کہاں جا کے لگے گا؟ یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اس ملک کا مقدر ہے شریعہ اور قرآن و سنت. اگر پارلیمنٹ نے اس میں غفلت کی ہے, مجرمانہ غفلت, اور اگر وہ مجرمانہ غفلت پارلیمنٹ میں کر دی تو آپ آخری آپ بتا دیں. میں نے پھر پاکستان کا اساسی مطالبہ ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور یہ اس کا آئین کہتا ہے. مطالبہ غلط نہیں ہے. اگر ان کے منہ سے سب کا لسانی سے یہ بات آ گئی ہے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, وہ اپنی بات واپس لے لیں. میں چاہتا ہوں وہ پیغام, یہ دیکھیے آج اس میں کوئی عام لوگ نہیں تھے اس علماء کنونشن میں. ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب, مفتی حمید اللہ جان, ایسے لوگ جو طالبان کے مرشد ہیں, استاد ہیں, افغان طالبان کے بھی. ہم نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم آپ سے توقع رکھتی ہے کہ آپ فوری طور پر ہمارے شانہ بشانہ امن, سلامتی, پوری انسانیت اور وطن کی خاطر ہمارے ساتھ چلیں اور ہتھیاروں کی بجائے
امن کی زبان میں بات کریں تاکہ ہم اپنے اعلیٰ اسلامی قومی ملی مقاصد حاصل کر سکیں، اور وہ قوتیں جو پاکستان میں امن و سکون نہیں دیکھنا چاہتی اور جن کی اسلام اور پاکستان دشمنی واضح ہے وہ ناکام ہوں۔ اور اس میں کہا گیا ہے اور پاکستان اپنی اصل منزل اسلامی نظام کی طرف پرامن طور پر گامزن ہو سکے۔ دیکھیے یہ ان لوگوں نے کہا ہے، اور آج میں یہ تو بڑا پازیٹیو ہے اور اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن میں کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی حمید اللہ جان صاحب نے آج اس پروگرام میں، وہ سیاسی آدمی نہیں ہے، کبھی تھے، اب لاکھوں لوگ ان کے شاگرد ہیں، مفتی صاحب جانتے ہیں، آج انہوں نے کہا کہ ہم آئین پاکستان کے تحت نفاذ شریعت کی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلے 2 ہفتوں سے یہ تھا کہ طالبان آئین نہیں مانتے، اب وہ آئین سے آگے بھئی ابھی 2-3 ابھی ٹھہر جائیں، انشاءاللہ کوشش جاری ہے، اللہ کامیابی دے گا۔ ایک خوشخبری جو ہے وہ حافظ طاہر رشید صاحب نے یہ کہا کہ ان کے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن میں جنگ بندی ہو سکتی ہے، سیز فائر ہو سکتا ہے طالبان اور حکومت کے مابین، اور پھر اس کے بعد خون نہیں بہے گا پاکستان میں، جو ہمارا خواب ہے، اللہ کرے خواب پورا ہو۔ لیکن آج ایک ہمارا خواب پورا ہوا ہے، پاکستان نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے، بہت بڑا ایک قومی پرچم بنایا ہے۔ 30 لاکھ طالب علم تھے وہاں پہ، انہیں آس پاس کے علاقوں سے، لاہور کے جتنے بھی دیگر آس پاس کے علاقے ہیں وہاں سے انہیں بسوں میں بھر کر لایا گیا، اور بہت دور دور تک آج بسیں کھڑی تھیں، وہاں سے یہ بچے پیدل چل کے سارے پہنچے ہیں جہاں پہ ان کو گراؤنڈ میں پہنچنا تھا، اور پھر قذافی اسٹیڈیم کے نزدیک تیز بارش میں سارا دن یہ بچے بھیگتے رہے، ان کو صرف دوپہر کو کھانے کے لیے ایک لنچ باکس دیا گیا تھا، رات کو ان کو کھانا بھی نہیں دیا گیا، 200 روپیہ نقد ان کو دیا گیا، اور یہ سب غریب بچے ہیں، غریب گھروں کے بچے ہیں یہ سب، ان میں کوئی کسی وزیر کا بچہ نہیں تھا، ان میں کوئی کسی ایم این اے کا بچہ نہیں تھا، کسی ایم پی اے کا بچہ نہیں تھا، میاں صاحب کے خاندان کا بچہ نہیں تھا، زرداری صاحب کے خاندان کا بچہ نہیں تھا، عمران خان صاحب کے بچے تو ویسے ہی ملک سے باہر ہیں، لیکن یہ غریبوں کے بچے آج سارا دن بھیگتے رہے۔ کسی بیوروکریٹ کا بچہ یہاں پہ نہیں تھا، لیکن غریبوں کے بچوں سے قربانی مانگی گئی، وہ سارے بھیگتے رہے انتہائی ٹھنڈ کے اندر، لیکن ان کو اپنا ریکارڈ بنانا تھا۔ یہ ریکارڈ کل بھی بن سکتا تھا، یہ ریکارڈ پرسوں بھی بن سکتا تھا، دوبارہ بسیں پرووائڈ کی جا سکتی تھی، کچھ پیسے خرچ کیے جا سکتے تھے، لیکن آج کیونکہ ریکارڈ بنانا تھا، لہٰذا یہ بچے سارا دن، غریب لوگوں کے بچے، سرکاری اسکولوں کے بچے، 13, 14, 15 سال ان کی عمریں ہیں، یہ سارے آج سارا دن بارش میں بھیگتے رہے۔ مجھے کچھ بچے ملے اور ان بچوں نے میرے سے آج یہ گزارش کی تھی، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے بارے میں ضرور بتائیے گا، ہمیں آج بہت سردی لگی ہے، ہمیں زکام ہو گیا، ہمیں سردی لگ رہی ہے، ہم بیمار ہو جائیں گے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ انہی پرانی بسوں میں بیٹھ کر یہ بچے اپنے اسکولوں کو اس وقت واپس جا رہے ہیں، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا رہے ہیں، بسوں کے شیشے بعض کے ٹوٹے ہوئے ہیں، بعض بسوں کے اندر ٹھنڈی ہوا آئے گی اور ان کے گیلے کپڑے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، کوئی امیر آدمی، کوئی بڑا آدمی ایسا نہیں ہے جس کا بچہ ان سرکاری اسکول میں پڑھتا ہو اور وہ ان بچوں کے ساتھ یہاں پہ ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے کھڑا ہو۔ ورلڈ ریکارڈ ضروری تھا، چاہے بچے بیمار ہو جائیں، انہیں نمونیا ہو جائے یا ان کو زکام ہو جائے، اس کی ان کو پرواہ نہیں تھی۔ اپنا جو نمبر ٹانگنے تھے جن لوگوں نے، انہوں نے ٹانگ لیے ہیں، بڑی مہربانی ان کی۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آ کے اس پہ میں کمنٹ ضرور لوں گا آپ لوگوں کے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مناظر میں نے آپ کو دکھایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ورلڈ ریکارڈ لگایا ماشاءاللہ پاکستان نے، اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ ابھی بھی سردی میں ٹھرتے ہوئے جا رہے ہیں واپس اپنے گھروں کو۔ اور مجھے بچوں نے روک کر کہا تھا، یہاں لبرٹی چوک کے پاس سے میں گزر رہا تھا، کہ عمران بھائی ہمارے بارے میں آج بات ضرور کیجیے گا۔ میں نے تو بات کر دی ہے جی، علامہ صاحب بتائیے۔ ریکارڈ ہوگا، میرا خیال ہے وہ ورلڈ ریکارڈ یہ بھی پہلی بار ہی ہوا ہوگا کہ اتنے بچوں کو آپ نے بارش میں اور ژالہ باری میں کھڑا کر کے اس طرح رکھا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، حدیث قدسی بعض لوگ کہتے ہیں بات کہ زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ جب تم زمین والوں پہ ظلم کرو گے تو پھر یہ توقع مت رکھو کہ خیر ہوگی۔ اس کو ظلم کہہ سکتے ہیں ویسے؟ نہیں تو اور کیا ہے یہ؟ مجھے آپ بتائیں، ایک منٹ ٹھہرے، اور کیا ہے کہ آپ ایک 7 سال کے 8 سال کے بچے کو ژالہ باری میں کھڑا کر دیا آپ نے، آپ بارش کے نیچے اس کو قادری صاحب آپ اپنے بچوں کو کھڑا کر دیں گے بارش میں؟ ایک منٹ، آپ کے بچے ہیں، اپنے بچوں کو آپ ژالہ باری میں کھڑا کر دیں گے سردی میں؟ کوئی صاحب دل یہ بتائے، یہ میرا سوال ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جن کے بچے کھڑے ہیں؟ سفید کہ کوئی صاحب دل یہ بتائے کہ ژالہ باری ہو رہی ہو اور وہ اپنے بچے کو نکال کے کمرے سے باہر، ژالہ باری تو نہیں ہوئی لاہور میں، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ میرا خیال آپ کو پتا ہے، بڑی تیز بارش ہوئی۔ سر ژالہ باری آپ کے ٹی وی چلا رہے تھے کہ ژالہ باری ہو رہی ہوا یہ ہے کہ جب وہ بچے یہاں پہ آئے ہیں اس وقت بارش نہیں ہو رہی تھی، اس کے بعد کی بات ہے۔ ہاں جی، کتنے بجے آئے بچے؟ بچے آئے صبح کے وقت،
सुबह से लेके अभी तक बच्चे वहां पे सारा दिन दिखाए नहीं, फुटेज दिखाए नहीं, फुटेज दिखाए नहीं, बात फुटेज ज़हीम कादिर ठहर मैं डिसएग्री नहीं ये कर बारिश रहा। हो रही है नहीं, देखिए। इमरान साहब मैं disagree- मैं एक तो आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, यकीनन थोड़ा सा उनको ख्याल किया जाना चाहिए था उन भीग बच्चों गए का। जी, सारे बच्चे लेकिन भीग ये गए। सोशल इवेंट्स जो होते हैं ना, ये सोशल इवेंट्स इनमें अमीरों के बच्चे नहीं आते, आने- इनमें अशराफिया के बच्चे नहीं ये बात आते, नहीं है। इनमें ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे नहीं गवर्नमेंट आते, स्कूल्स के बच्चे इनमें आते हैं। सियासतदानों के बच्चे नहीं आते, नहीं, आप ठीक कह रहे इनमें हैं। वजीर आजम के बच्चे नहीं आते, इनमें वजीर आला के बच्चे नहीं आते, इस इनमें वज़ीर आला गवर्नर का के तो बच्चे नहीं बच्चा- आते। आपको पता है कि एक लिमिट रखी हुई थी बच्चों की, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। अब बात ज्यादती हुई है। नहीं, देखिए जब वो आ गए थे और बारिश शुरू हो गई थी तो उनका ख्याल किया जाना चाहिए था, ये दुरुस्त कह रहे हैं आप, नो टू व्यूज अबाउट इट। लेकिन उनका आना, सोशल इवेंट्स में उनका हिस्सा लेना, ये एक अमल है जिसको ऑब्वियसली पूरे तमाम पता तो दुनिया में तब चलता ना आपकी मैनेजमेंट का कि जब बारिश हो ये गई और ठीक है। फिर आपने क्या किया उसके बाद। मिसमैनेज हुआ ना जी मिसमैनेज आखिरी जुमला बोल दीजिए आप, वक्त बहुत थोड़ा रह गया जी। आसमा इमरान साहब देखिए, हम इसी डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं और आज हम एक बदले हुए पाकिस्तान को देख रहे हैं। यही बात है, ये जो आज डिस्क्रिमिनेशन है ये अभी इसके पाकिस्तानी इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल और नहीं ना करेंगे जी। आपकी आने प्रोग्राम का वक्त वाली खत्म हो गया है, नस्लें इसको accept प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है नाजरीन। मुझे इस बारिश पे कोई एतराज नहीं है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान का लगा है, आप सबको बहुत मुबारक हो। वो तमाम बच्चे मुबारक के मुस्तहिक हैं और बड़े मजबूत बच्चे हैं पाकिस्तान के, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। मगर फैसला हुकूमत को करना था, क्या इनके अपने बच्चे होते तो ये ऐसे ही भीगने देते? ये सवाल मैं इनके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप भी सोचिएगा। इमरान खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।